अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज भी आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कल ये बताऊंगा आपको कि जी 24 नवंबर को क्या पाकिस्तान में होगा और इस्लामाबाद में क्या होगा। आज इस्लामाबाद का मैं भी दौरा करके आया हूँ। इस्लामाबाद में क्या क्या सिचुएशन है ये आपको बताऊंगा। आज रात 12 बजे के बाद अगर आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं तो इंटरनेट सर्विस बंद होने जा रही है। कहाँ कहाँ इंटरनेट सर्विस बंद होने जा रही है ये आपको बताऊंगा। पीटीआई ने एहतजाज की क्या तैयारी कर रखी है, केपी में क्या तैयारी है और पंजाब में क्या तैयारी है। आपको पहले बताया था कि पंजाब से एहतजाजी लोग इस्लामाबाद नहीं आ रहे और ये कंफर्म हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में अब क्या होगा। एहतजाज नहीं होगा, ये तय हो गया कि कम से कम इस्लामाबाद में पंजाब से कोई काफिला नहीं आएगा। तो पंजाब में रहने वाले कहाँ एहतजाज करेंगे और क्या करेंगे ये आपको बताएंगे। और ये भी कि जी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है और बुशरा बीबी को एहतजाज में शिरकत करने से रोक दिया गया है, इसकी क्या वजह बनी है ये भी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ कुरम एजेंसी में अफसोसनाक सूरत हाल जारी है और आज केपी गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर जो गवर्नमेंट का वफद लेके जा रहा था उस पर भी फायरिंग हुई है। वहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब है और साथ ही साथ नेक्टा का थ्रेट अलर्ट जारी हो गया कि जी एहतजाज अगर होगा तो उसमें थ्रेट है, दहशतगर्दी हो सकती है। इस पे बात करूँगा, पूरी सिचुएशन आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरी एक जॉब है कि आपको अपडेट करूँ कि हो क्या रहा है आपके मुल्क में और हो क्यों रहा है। अच्छा जी, आपको ये चैनल अच्छा लगे क्योंकि मैं सीधी बात आप तक पहुंचाता हूं, अपडेट्स आपको देता हूं कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जी बड़ा दिन कल आ रहा है 24 नवंबर। फाइनल कॉल कहा गया था इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की फाइनल कॉल है और फाइनल कॉल पार्शली तो इस तरह कामयाब हो गई कि जनाब इस्लामाबाद बंद है, मोटरवेज बंद है, रात 12 बजे इंटरनेट बंद होने जा रहा है पाकिस्तान में। अगर आप इंटरनेट के ज़रिए कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप 12 बजे से पहले कर लें आज। और कल से मुल्क के बड़े शहरों में कम से कम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और बड़े शहरों में इंटरनेट बंद करने का हुकूमत का प्लान है। और फ़ोन मोबाइल सिम अभी तक के प्लान के मुताबिक चलती रहेगी। गोया आप फ़ोन पे एक दूसरे के साथ रब्ता तो कर सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं भेज सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते, वीडियो कॉल नहीं कर सकते, इंटरनेट पे कोई काम नहीं कर सकते। ये बड़ा नुकसान भी होगा। तो हुकूमत की हिकमत अमली के हवाले से मैं कहूँगा कि यार हुकूमत तो ऐसे हिकमत अमली करिए जैसे कोई दुश्मन का लश्कर हमला करने लगा है और बहुत बड़े फोर्टिफाइड किस्म का एक महाज चाहिए। जो इस्लामाबाद में आपको बताऊंगा कंटेनर लगे हुए हैं जी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जी कंटेनर्स लगे हुए हैं, 0 पॉइंट पे कंटेनर लगे हुए हैं। सेंटोरस के सामने कंटेनर लगे हुए हैं, जो बड़ी रोड F10 की तरफ जा रही है वहाँ कंटेनर लगे हुए हैं। फैज़ाबाद में कंटेनर लगे हुए हैं, फैज़ाबाद की तरफ जाने वाली रोड पे कंटेनर लगे हुए हैं। सरीना चौक पर पहले ही पुल बन रहा है वो सारा कुछ, तो उसकी वजह से वैसे ही हालात ख़राब है, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे जाके फिर कंटेनर लगे हुए हैं। तो 0 पॉइंट के नीचे कंटेनर लगे हुए हैं, ऊपर कंटेनर लगे हुए हैं और हर तरफ मतलब एक पूरा कंटेनरिस्तान बना हुआ है इस्लामाबाद। ये हुकूमत की हिकमत अमली है कि सब कुछ बंद कर दो एहतजाज रोकने के लिए। अगर ये हिकमत अमली जारी रहती है तो आप देखें कि अपोजिशन तो कामयाब होगी। आप कैसे हुकूमत चलाएंगे? इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती। अच्छा, उसमें आपको ये भी बताऊं कि सियासी हुकूमत का ही सारा कसूर नहीं है और ना ही सारी सियासी हुकूमत कर रही है, बल्कि भाई लोगों का भी इसमें किरदार है। और सियासी और हाइब्रिड हुकूमत जिस तरह की ये हुकूमत है, जितनी सियासी है आपको पता है, तो ये फैसले भी सारे मिलके ही हो रहे हैं। और मिलके क्या हो रहे हैं, बल्कि फैसले हुकूमत को भी नहीं पता। आप अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत की तरफ से क्या बयानात आ रहे हैं और क्या क्या हिकमत अमली सामने आ रही है। जबकि मोहसिन नकवी क्या हिकमत अमली पेश करे, मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि जी इस्लामाबाद में जो आएगा उसको कल आपने गिरफ्तार करना है। और अभी हुकूमत की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसके मुताबिक बताया गया है कि कल से ऑपरेशन जारी है कि जिन जिन इलाकों में जो लोग पहले से इस्लामाबाद पहुंचे थे, हॉस्टल्स भी बंद कर दिए गए हैं, बसों के अड्डे भी बंद हैं, तो जो पहले से लोग पहुंचे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और 200 के करीब लोगों की गिरफ्तारी बताई गई है। अच्छा, इस्लामाबाद की सिचुएशन मैंने आपको बताई। आज हैरत अंगेज तौर पर जो पेशावर है या केपी है वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आई कि तैयारी के सिलसिले में। आमतौर पे जब एहतजाज होता है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है तो बड़ी तैयारियां होती हैं, कारकुनों को बड़ा क्लियरली बताया जाता है, वैगनें इकट्ठी की जाती हैं, कंटेनर्स बताया जाता है, वज़ीर आला का कंटेनर है तैयार हो गया। कोई ऐसी चीज़ आज सामने नहीं आई। हमारे हर तरफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हैं वी न्यूज़ के, उनसे भी मैंने पूछा और वहाँ से कि वीडियोज़ भेजें, रिपोर्ट भेजें, तो पता ही नहीं लग रहा कि जैसे एहतजाज होगा। तो एक तासुर ये भी है कि शायद ऐन वक्त पे कल एहतजाज मौखर हो जाए। तो ये एहतजाज मौखर होगा, इस हवाले से एक बड़ी आपको मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। एहतजाज मौखर होने के हवाले से
دو تین اشارے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کے پی میں کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آئی جس سے کہ تیاری نظر آ رہی ہو کہ جی یہاں سے جانا ہے. یہاں سے صرف کارکنوں کو بتایا گیا کہ 10 بجے پشاور سے وزیر اعلیٰ نکلیں گے, صبح نکلیں گے پشاور سے, اور 10 بجے جناب ثوابی 12 بجے کے قریب ثوابی پہنچیں گے اور وہاں سے چلیں گے قافلے. یہ صرف میسج کل پرسوں سے دیا گیا تھا, لیکن آج کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی کہ مشینری پہنچا دی گئی یہ نہیں بتایا گیا. صرف یہ پتا ہے کہ کے پی میں جو چیف منسٹر ہاؤس ہے وہاں میڈیا کی ٹیم بیٹھے گی, پورے مانیٹر کرے گی, جہاں جہاں جلسہ ہوگا جو ویڈیو آئے گی جو فوٹیج آئے گی اس کو چلائیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ جی ریسکیو 1122 کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اور ریسکیو کی ٹیمیں ساتھ ہوں گی جو احتجاج والے لوگ آئیں گے, مگر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی. چیف منسٹر ہاؤس میں البتہ میٹنگ آج ہوتی رہی ہیں, شیخ وقاص اکرم بھی تھے, چیف منسٹر بھی تھے, پنجاب کے لوگ بھی تھے, باہر کے بھی لوگ تھے, تو وہ میٹنگز تو ہوئی ہیں لیکن کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. ایک یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ لاہور سے آپ کو بڑی خبر دیں کہ لاہور سے کوئی احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد نہیں آئے گا, یہ قیادت نے واضح کر دیا ہے. اور ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جی لاہور کی قیادت نے کہا ہے کہ جی لاہور کے جو سارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, قیادت ہے پوری, وہ جناب لاہور کے اندر ہی احتجاج کرے گی. کوئی راستے بند ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں آ سکتے تو ہم لاہور میں بتی چوک پر احتجاج کریں گے. اس کے علاوہ پورے پنجاب کے جن جن علاقوں میں لوگ ہیں, گجرات ہے, گجرانوالہ ہے, ملتان ہے, وہ لوگ اپنے علاقوں میں ہی کریں کیونکہ راستے بند ہیں. تو گویا راستے بند کر کے پنجاب کی قیادت نے تو مکمل طور پہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی ہم احتجاج نہیں کر سکتے اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے, ہم احتجاج اپنے علاقے میں کریں گے. تو پنجاب کا, جیسے کہ میں نے آپ کو چند دن پہلے خبر دی تھی جس پہ کچھ ناظرین جو میرے کمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, پتہ نہیں حکومت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. میں حکومت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, اندر سے خبر مل رہی تھی, ہماری بات ہوئی تھی 3-4 کی لیڈر سے, اور تو وہ انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں لا سکتے تو ہم نہیں لا سکتے, یہ 5,000 کا ٹارگیٹ 10,000 کا ٹارگیٹ ہم نہیں پورا کر سکتے. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب تو بالکل ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جب پچھلی دفعہ احتجاج ہوا تھا تو چیف منسٹر نے باقاعدہ پنجاب کی قیادت سے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ جو میاں اظہر صاحب کے بیٹے ہیں ان سے کہا تھا, ماد اظہر سے, کہ بھائی کب تک آپ کے پی پہ بھروسہ کریں گے, آپ پنجاب سے کیوں بندے نہیں لاتے اور ہمیں کیوں کرتے. باقاعدہ ان کی سرزنش کی تھی, مگر ابھی بھی یہی نتیجہ آئے گا اور پنجاب سے نہیں آ رہے. تو گویا پنجاب سے نہیں آ رہے, کے پی میں کوئی وہ تیاری نظر نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ احتجاج یا تو کل عین موقع پہ کہہ دیا جائے گا جی کال آف کر دیتے ہیں, ہم نہیں آ سکتے, کوئی تاریخ اگلی کر دیتے ہیں, یا پھر آئے گا تو احتجاج اتنا کامیاب نہیں ہو سکے گا. دوسری طرف وفاقی حکومت نے بڑی تیاری کر رکھی ہے, 20,000 کی نفری اٹک تک پہنچا دی ہے, اٹک سے اندر نہیں آنے دینا, ڈنڈے سوٹے یہ سارا کچھ. میرے ایک دوست جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ان کے جاننے والے کوئی ایس پی صاحب اسلام آباد کے, انہوں نے ان کو 2-3 دن پہلے کہا کہ اس دفعہ احتجاج میں آپ نہ آئیے گا, پولیس نہ صرف ڈنڈوں سے مسلح ہوگی بلکہ وہ جو پائپ ہوتے ہیں, جو تار ہوتی ہے شاید فون کی تار یا کوئی اور تار ہوتی ہے جس میں دھات اندر ہوتی ہے, اوپر پائپ ہوتا ہے, وہ والے ڈنڈوں سے بھی مسلح ہوگی پولیس, اور بڑا ان کے پلانز ہیں کہ ہر صورت میں روکنا ہے, تو یعنی تشدد کا خطرہ ہے. تو یہ پلانس ہیں اس سائڈ پہ. تو دوسری سائڈ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی وہ نظر نہیں آ رہا, تو یہ خدشہ ہے کہ کل احتجاج جو ہے وہ کینسل ہو جائے. لیکن دوسری طرف حکومت نے جناب اپنی طرف سے پوری تیاریاں کر کے سارا کچھ بند کرنے کا, انٹرنیٹ بند کرنے کا وہ کر رکھا ہے. انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر انٹرنیٹ بھی آپ نے بند کرنا ہے, اب صلح کیوں نہیں کر لیتے یار. اگر آپ نے انٹرنیٹ بھی بند کرنا ہے, آپ نے کنٹینر بھی بند کرنے ہیں, آپ نے لوگوں کا شہر سے باہر جانا بھی بند کرنا ہے, آپ نے شہر میں آنا بھی بند کرنا ہے, زندگی معطل کرنی ہے, اسلام آباد کے شہریوں کی جینا عذاب کرنا ہے, پنڈی کے شہریوں کے جینا عذاب کرنا ہے, آپ کس چیز کی حکومت ہیں؟ آپ سب کچھ بند کر رہے ہیں. تو آپ اس سے بہتر ہے صلح کر لیں یار, عمران خان صاحب سے, پی ٹی آئی سے صلح کر لیں. آپ نے تو آدھا احتجاج ان کا کامیاب کر دیا ہے. اگر آپ کی بڑکیں لگانے کا کیا فائدہ کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جی احتجاج کی سچویشن ہے اور یہ اپڈیٹ ہے احتجاج کے حوالے سے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ احتجاج کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیکٹا جو ہے پاکستان کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, اس نے جناب ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے اس کے سلسلے میں اس کے اوپر دہشت گردی کے حملے کا خدشہ ہے. انہوں نے کہا فتنۃ الخوارج, جس جو ٹی ٹی پی کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے, اس کے دہشت گرد افغانستان سے 19 اور 20 تاریخ کو انٹیلیجنس آئی ہے کہ جی وہ پاکستان داخل ہوئے. پی ٹی آئی کے احتجاج پر مختلف جگہوں پر حملے کرنے کا ان کا پلان ہے. وفاقی حکومت نے اور نیکٹا نے جناب وہ صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ سخت سیکورٹی کے اقدامات کیے جائیں. خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ نے بھی الرٹ جاری کیا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو گویا یہ تو ایک تو ویسے میں آپ کو بتاؤں جب مشرف دور تھا اور جب افتخار چودھری کا احتجاج ہو رہا تھا تو پنجاب میں تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا جی کہ پنجاب میں ریلی نہ نکالیں چیف جسٹس, ان پہ بم دھماکہ ہو سکتا ہے, اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے ریلی نکالی تھی. اس طرح جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو نون لیگ کے جلسے ہونے تھے تو اس سے پہلے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا. تو تھریٹ الرٹ سیریس بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تو بہت دہشت گردی کا ہمیں سامنا بھی ہے, مگر یہ ہے کہ تھریٹ الرٹ کو سیاسی طور پہ استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے ماضی میں. اب میں کیا کہوں,
اب بہرحال ایک تھریٹ الرٹ تو جاری ہوا نیکٹا کا، اور اس میں اب یہ اس کی بڑی خبر چل رہی ہے ہر طرف کہ جی تھریٹ الرٹ جاری ہو گیا. اب خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت انفارچونیٹ ہوگا. اسی دوران کرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اپارا چنار میں ہو رہا ہے، انتہائی افسوسناک ہے. وہاں سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور فرقہ واریت اس میں ہے. دونوں سائڈوں کے لوگ ہیں، دو قبائل ہیں، ان کی آپس میں جنگ ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک تو فرقہ واریت ہے جو 77 سال سے جاری ہے، ساتھ ساتھ کوئی زمین کا ٹکڑا بھی ہے جس پہ دونوں قبائلوں کا اعتراض ہے. کچھ عرصہ قبل یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا تھا آف دی ریکارڈ، تو اس میں انہوں نے جو وضاحتیں جاری کی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا، آف دی ریکارڈ سے مراد یہ کہ کیمرے پہ نہیں تھا، اس کے بعد جو بات ہوئی تھی کیمرے کے بغیر بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے آف دی ریکارڈ اس کو کہا نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ قبائل کا زمین کا جھگڑا ہے اور یہ صوبائی حکومت کو اور عدالتوں کو چاہیے کہ اس جھگڑے کو حل کریں. بہرحال یہ کسی چیز کا بھی جھگڑا ہے. جب آپ دونوں طرف سے اتنی لاشیں گر رہی ہوں، اتنے معصوم مر رہے ہوں، تو حکومت اور ریاست کے لیے تو وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہیں، وہ پاکستانی ہیں. ایک ایک بچہ، ایک ایک بڑا جو ہے وہ پاکستانی ہے. ان کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھایا جانا چاہیے. اس کو ڈی ویپنائز کرتے ہیں. ایک سینئر صحافی ہیں جو نیو یارک ٹائمز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، خراسان ڈائری میں بھی ہوتے ہیں، ٹیپو مسعود میرے دوست ہیں. انہوں نے تجویز دی ہے کہ جی آپ کرم ایجنسی کو ڈی ویپنائز کرتے ہیں، ہر شخص سے اسلحہ لے لیں چاہے وہ کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو. ایک تو یہ حل ہے، بالکل حل ہے. دوسرا آپ حکومت اور ریاست کو چاہیے، وفاقی حکومت صوبائی حکومت جائے اور جا کے کم از کم ان کے زخموں پہ مرہم رکھے، اس مسئلے کا حل نکالے. لوگ یہ زمین کے جھگڑا حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو دونوں فریقوں کو کچھ دو کی بنیاد پہ بنا لیا جائے، دونوں فریقوں کو ڈی ویپنائز کیا جائے، دونوں فریقوں کے درمیان ویج بن جائے، پولیس لا انفورسمنٹ کے جی آپس میں نہیں لڑ سکتے، دونوں کو پروٹیکشن دی جائے، یعنی وائلنس کو ختم کیا جائے. پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں سنی شیعہ آباد ہیں. یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ لڑیں ہی لڑیں، پیسفل کو ایگزسٹنس بھی تو ہو سکتی ہے نا. اور پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے ہر شہری کو تحفظ دینا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ پریورٹی سبجیکٹ ہونا چاہیے صوبائی حکومت کے لیے بھی، قومی حکومت کے لیے بھی. صوبائی حکومت بھی اس پہ آپ دیکھیں وہ پوری اس مشینری لے کے اسلام آباد پہ حملہ آور انہیں آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کرم پہ کچھ کریں. ہاں انہوں نے آج ایک کام کیا کہ ایک وفد بھیجا تھا ہیلی کاپٹر پہ، اس پر بھی فائرنگ ہو گئی. صوبائی حکومت کا علی من گنڈا پور نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا اور باقی لوگوں کا وفد بھیجا، اس پہ فائرنگ ہوئی. لکیلی وہ بچت ہو گئی، انہیں سیف لینڈنگ کر لی. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ حالات کتنے کشیدہ ہیں. ہمیں اس حوالے سے ضرور کچھ کرنا چاہیے کہ اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سیاسی محاذ پہ لڑائی ہو رہی ہے، ساری ڈسکشن بھی میڈیا پہ یہی ہو رہی ہے، ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پہ بات بھی نہیں کر رہا، سارے لوگ ڈسکشن یہ کر رہے ہیں عمران خان آ رہے ہیں کہ عمران خان جا رہے ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس پہ ضرور کچھ ہونا چاہیے. آخری خبر آج کی کہ بشریٰ بی بی کو روک دیا گیا ہے جی احتجاج میں شریک ہونے سے. اور بشریٰ بی بی کی جو ترجمان ہیں اور ان کی فوکل پرسن ہیں یوسف زئی صاحبہ، جو وہاں پر وکیل بھی ہیں اور بشریٰ بی بی کے ساتھ ہوتی ہیں کے پی میں، حکومت کے ایڈوائزر بھی ہیں، انہوں نے جناب اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی علیل ہونے کے باعث، طبیعت خراب ہونے کے باعث شریک نہیں ہوں گی. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ شریک نہیں ہو رہی. اور کل ذرائع سے خبر آئی ہے کہ جی عمران خان سے جو فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں پبلکلی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی بشریٰ بی بی کے بیان کو سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. لیکن اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہوئی ذرائع سے کہ اصل میں انہوں نے یہ کہا، بشریٰ بی بی کو یہ حکم پہنچایا عمران خان صاحب نے کہ آپ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں، کوئی بھی بیان دینے سے پہلے پارٹی سے مشاورت کریں، اور آپ جو ہے آپ کسی قسم کی بیان بازی سے باز رہیں کیونکہ اس کا مجھے بہت نقصان ہوا ہے. بشریٰ بی بی نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ چیز مین اسٹریم میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، خبر آ رہی ہے، اس کو ذرائع سے چل رہی ہے ابھی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے تو یہ بشریٰ بی بی کو جو روکنے کا ہے وہ بھی پارٹی رہنماؤں اور عمران خان کا یہ ڈیسیژن ہوگا کہ جی وہ خود سے یہاں پر نہ آئے. تو ان کا ویڈیو بیان کافی ہے، لیکن اس ویڈیو بیان نے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا اور پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا. یہی وجہ ہے شاید کہ آج کے پی میں کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی. پارٹی کے بیانیے کو ایک بڑی ضرب پہنچی ہے اور انٹرنیشنلی ظاہر ہے سعودی عرب بہت ہی امپورٹنٹ پارٹنر ہے پاکستان کا، اور سعودی عرب کا بڑا گلوبل انفلوئنس ہے. تو اور جب آپ کو ٹرمپ سے امیدیں ہوں اور سعودی عرب سے آپ بگاڑ لیں گے اور اس کی قیادت سے، تو پھر آپ کو اپنا نقصان ہوگا، اپنے پاؤں کو کلہاڑی مارنے کا مترادف ہے. اس وجہ سے بشریٰ بی بی جو ہے وہ اب لائم لائٹ سے تھوڑی ہٹ رہی ہیں. پارٹی کے اندر سے اب ریزسٹنس آ رہی تھی کہ بھائی ان کو سائڈ پہ کریں، بھائی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمیں خان صاحب خود قبول ہیں یا پھر جو سیاسی رہنما ہیں جن کو پتہ بھی ہے. اس سے پہلے پنجاب کی قیادت نے بھی کہا تھا بشریٰ بی بی کو ہٹائیں. بشریٰ بی بی کا یہ جو ٹارگٹ ہے ہمیں کہ جی 5,000 بندے لاؤ، 10,000 بندے لاؤ، یہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. ایک کیلکولیشن ہم نے کروائی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اگر ایک ایم این اے 10,000 لوگوں کو لے کے آئے، اس کا 2 کروڑ روپے خرچہ ہے، ایک ایم پی اے کا 1 کروڑ روپے خرچہ ہے 5 کروڑ لانے کا. تو وہ کہتے ہیں یہ ہم خدمت کے لیے سیاست میں آئیں، یہ پیسے ہم ریکور کہاں سے کریں گے، ہم پیسے لائیں کہاں سے؟ مطلب اگر آپ
ایک سفید پوش لوگوں کی جماعت ہیں، مڈل کلاس کی جماعت ہے، تو مڈل کلاس کے ایک بندے کے پاس 2 کروڑ روپے اس طرح کے ایک دن کی فائنل کال کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ کہیں سے لے گا تو پھر وہ کور بھی کرے گا، تو ایک کرپشن کا راستہ کھلے گا. تو یہ ساری سچویشن ہے. تو بشریٰ بی بی جو ہے وہ احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی. یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ کے لیے ضروری ہیں. دیکھتے رہیے آج کا سچ.